अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं हम लोग नए नावल के साथ बुत तराश मदीहा हाशमी के कलम से माख़ूज़। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये फजर की अज़ान का वक़्त था। अज़ान के कलमात फ़िज़ा में गूंज रहे थे। तारीकी चारसू फैली थी। सादिया जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर वसाइफ में मशगूल थी, अज़ान के कलमात सुनकर रुक गई और खामोशी से आंखें मूंदे अज़ान का जवाब देने लगी। अगर कोई उनसे पूछता दुनिया के खूबसूरत अल्फाज कौन से हैं, तो वो बिला झिझक कहती अज़ान। वो खुद भी नात, तलावत या अस्मा हसना पढ़ती तो समा बांध देती, मगर इनको अज़ान के कलमात बहुत पसंद थे। अब वो उठकर ताज़ा वज़ू करने लगी। इन्हें हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना पसंद था। आस्तीन चढ़ाकर वो नल खोल चुकी थी। इनकी उम्र 50 साल थी, मगर जिस्मानी तौर पर वो पतली थी। इनका वजूद बेढंगा न था। इनका चेहरा अभी भी जवान लगता था। चेहरा झुर्रियों और छाइयों से पाक था, मगर चेहरे पर नूर था। देखने वाला इनका गर्विदा हो जाता। 3 दफ़ा चेहरा धोने के बाद अब वो कलाइयाँ धो रही थी। फिर मसा करने लगी। आखिर में पाँव धोकर उठ गई। अपनी स्याह चादर को अच्छे से सर पर लपेट लिया। जायनमाज़ बिछाकर खड़ी हो गई। ऊपर वाली मंज़िल पर बत्तियाँ रोशन थीं। उन्होंने एक नज़र देखा और नीयत बाँध ली। इनका घर सादा मगर बड़ा था। ऊपर चंद बेसहारा औरतें रहती थीं, जिनको उन्होंने पनाह दी। चंद बेवा, तलाक याफ्ता और बेसहारा औरतें थीं। साला ने इन्हें बेकार नहीं रहने दिया, बल्कि सारी औरतें ऑर्डर्स पर खाना बनाती, खुद मुख्तार थीं। इन्हें किसी किस्म की ज़रूरत न थी। सालिहा ने दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेरा और जायनमाज़ उठाकर तय करके रखा। इनका इरादा आराम करने का था। फजर के बाद वो चंद घंटे सो जाती थी। सॉरी। अभी भी वो पलंग पर बैठी थी जब दरवाज़ा बजने लगा। वो परेशान हो गई। इस वक़्त कौन हो सकता है? वो जूता पहनकर दरवाज़े की जानिब बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने देखकर उन्हें शॉक लगा। उसने पट से आँखें खोली। फ़ौरन नज़र घड़ी की तरफ गई जो 7:30 बजा रही थी। उफ़! मेरी नमाज़ क़ज़ा हो गई। बाबा उठा कर गए थे। मोमना, तुम कितनी बदकिस्मत होती जा रही हो। उसने चादर उतारकर दूर फेंकी और फ़ौरन बिस्तर से नीचे उतरी। बाथरूम की तरफ भागी। 15 मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली। आज इतवार का दिन था। यूनिसे ऑफ था, मगर उसने बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना था। अभी उसने नाश्ता भी बनाना था, क्योंकि बाबा संडे वाले दिन सिर्फ इसके हाथ का बना हुआ नाश्ता खाना पसंद करते थे और पूरा हफ्ता वो बाबा के बनाए खाने खाती। वो अपने चॉकलेट कलर के हल्के करली बालों को जूड़े की शक्ल में बांधती हुई कमरे से बाहर निकली। सहन में धूप आ चुकी थी। धूप तेज हो या बहुत कम, मगर मोमना जिब्राइल को सुबह की धूप बहुत पसंद थी। उसकी क्यारी में लगे गुलाब खिलने के लिए तैयार थे। उसने पानी वाला पाइप ऑन करके सबको पानी देना शुरू किया। इसके सब्ज पत्ते धुलकर निखर से गए। इनका रंग देखकर मोमना को अपनी आंखें ठंडी होती महसूस हुई। पानी के बंद करके वो वापस पलटी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने रुख मोड़कर देखा तो जिब्राइल अंदर आ रहे थे। सफ़ेद सूती सफ़ेद सूट पहने, तराशता दाढ़ी, सुर्ख सफ़ेद रंगत। इसके बाबा इस उम्र में भी वजाहत का मुंह बोलता सबूत थे। वो इन्हें देखकर बेसाख्ता मुस्कुराई, मगर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। पीछे जरखान सुल्तान अंदर आया। ब्लू जीन्स और सफ़ेद शर्ट जिसके कफ मुड़े हुए थे। चेहरे पर संजीदगी, बालों को जेल लगाकर पीछे सेट किया हुआ था। उसने बेसाख्ता कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने भी सर के इशारे से जवाब दिया। मोमना बच्चे, जल्दी से नाश्ता तैयार करो। ज़रग़ान ने जल्दी घर निकलना है। पहले ही काफ़ी दिनों बाद आया है और सब ज़रग़ान का पसंद का बनाना। बाबा बिना वजह चहक रहे थे। मोमना के माथे पर ढेरों बल पड़े। अब वो ज़रग़ान सुल्तान के लिए नाश्ता बनाए, वो भी उसकी पसंद का। और फिर वो नवाब उसके नाश्ते से हज़ारों कीड़े निकाल कर चलता बने। पराठा कच्चा है, चाय ज़्यादा जली हुई है, अंडा ज़्यादा फ्राई कर दिया है। अब मोमना इसे कैसे समझाए? चाय कभी नहीं जलती और अंडा तो फ्राई ही होता है। पराठा कच्चा कैसे हो सकता है? यहाँ तो वो कच्चा होगा या फिर पराठा होगा। इस वक्त वो बस अच्छा कहकर किचन में चली गई। ये लंबी गली का मंजर था, जहाँ गरीब फूल वाले अपनी अपनी दुकानें सजाकर बैठे थे। ताज़ा गुलाब तैयार से बिकने के लिए इनका भी क्या नसीब होता है। कभी मज़ारों पर पड़े होते हैं, कभी किसी की सेज पर, कभी किसी के कदमों तले रोंदे जाते हैं। कुछ शाहों पर ही सूख कर
जुड़ जाते हैं। कुछ मोहब्बत की निशानी के तौर पर किताबों में उम्रें गुजार देते हैं। इस गली के आखिर में मोड़ का एक तंग सी गली थी, जिसमें ऊंचे-ऊंचे मकान थे। इन मकानों में से आखिरी मकान की तंग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर उधेड़ उम्र औरतें हाल साफ कर रही थीं। मुरझाए फूल झाड़ू से समेट रही थीं। इन औरतों की अहमियत भी अब यहाँ झाड़ू की तरह थी, बेकार भी जरूरी भी, क्योंकि इनका अरूज सवाल में बदल चुका था। इस हाल के चारों तरफ छोटे-छोटे कमरे थे। हाल में मौजूद झूले पर फ़िरोज़ा बाई पान की ग्लोरी मुँह में डाले झूला झूलने में मसरूफ़ थीं। ऊपर वाली मंज़िल पर भी कमरे थे, मगर आखिरी मंज़िल पर सिर्फ़ एक कमरा था। कमरे के सामने हॉल था, जिस पर एक खूबसूरत लकड़ी का झूला पड़ा था। यहाँ इस कोठे की सबसे हसीन लड़की का कमरा था। कमरे के दरवाज़ों में रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कमरे के अंदर का मंज़र रात की कहानी सुना रहा था। इस कमरे के कोने में मौजूद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई। सफ़ेद पैरों को छूता लिबास वो ज़मीनी नहीं आसमानी लगती थी। सफ़ेद लिबास में वो पानी में उतरे हुए चाँद की मानद लग रही थी। उसका चेहरा रोशन, बेदाग था, जैसे कोरियन लड़कियों का होता है। वो आराम-आराम से चलती ड्रेसिंग तक आई और ज़रा-सा झुककर शीशे में अपनी आँखों को देखा, जो रत जगह की वजह से सुर्ख हो रही थीं। इसकी नाक में हीरे की लौंग चमक रही थी। इसके सुर्ख गुलाब की तरह भरे-भरे होंठ उसे मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। उसने अपने बालों को तौलिए से आज़ाद किया, जो किसी आबशार की मानंद बल खाकर इसके घुटनों से टकराए। इसका चेहरा किसी को भी पत्थर करने की ताकत रखता था। सब उसे देवी कहते थे। वैसे तो इसका ताल्लुक किसी मज़हब से ना था, मगर उसे अपने लिए ये नाम बहुत खूबसूरत लगता था। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला, तो सामने नूर थी। नूर इनके जानने वालों की बेटी थी। उसे अपने दरवाज़े पर देखकर वो शौकज़दा हो गई। बाकी सब औरतें उठ चुकी थीं। वो भी उसे देखकर परेशान हो गईं, मगर सालेहा उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली गई। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। अब वो इनके सामने बैठी 2 घंटे से मुसलसल रो रही थी। तकरीबन वो 20 साल की लड़की थी। सालेहा ने काफ़ी दफ़ा पूछा, मगर वो कुछ बोलने की पोज़ीशन में ना थी। सालेहा इसके घरवालों को जानती थी। उन्होंने फ़ोन निकाला और उसके घर का नंबर डायल करने लगी। इसके किचन में बहुत सारा धुआँ और बखेरा फैल चुका था, जिसकी वज़ह से इसका दिमाग भी खोल रहा था। भला इतनी सुबह-सुबह किसी के घर आने की क्या तुक बनती है? बाबा को तो मैं नाश्ता करवा ही देती, मगर इसको तो तौबा! नाश्ता बनाते-बनाते वो साथ-साथ बड़बड़ा भी रही थी। ज़रख़ान इसके ताया का बेटा था और ऐसे ताया जिनको आज तक उसने देखा ही नहीं था। उसे ज़रख़ान से जाने क्यों इतनी चिढ़ थी। एक बात उसकी समझ में नहीं आती, इतना अमीर इंसान 2 टके की पुलिस की नौकरी क्यों करता है? इसके अलावा बाबा से मिलने रोज़ क्यों आ जाता है? हालाँकि इसका बाप तो कभी आया नहीं। क्या वो मेरे खानों में से नुक्स निकालने आता है? तभी क्यों आता है जिस दिन बाबा ने मुझसे खाना पकवाना हो? वो सारे काम छोड़कर एकदम सोचने लगी। फिर उसने अपनी सोच की नफ़ी की। नहीं, नहीं, वो बाबा से मिलने आता होगा। ये इत्तेफ़ाक भी हो सकता है कि वो उसी दिन आता है जिस दिन मैंने खाना पकाना हो। पुलिस की टफ़ जॉब की वज़ह से कहाँ आता है? ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 5-10 मिनट के लिए या फिर रात को। मगर बाबा उसे खाना खाए बगैर नहीं जाने देते थे। कुछ न कुछ मेरे हाथ का खिलाकर भेजते। या बाबा को बहुत शौक है मेरी इंसल्ट करवाने का। फिलहाल उसके पास अपनी फ़िज़ूल सोचों को मज़ीद सोचने का वक़्त नहीं था। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया और दोनों को आने का बोल दिया। खुद किचन से जूस लेने गई। वापस आई तो दोनों टेबल पर मौजूद थे। कितनी जल्दी है मेरे हाथ का नाश्ता करने की। वो दोनों को देखकर सोच कर रह गई। बाबा, आज आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने आपको किसी से मिलवाना है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैं तैयार होने जा रही हूँ। मेरे आने तक आप नाश्ता खत्म करें। वो अपनी सुनाकर अंदर चली गई। उसने आगे से जवाब सुनने की सहमत ही नहीं की। जिब्राइल मुस्कुराए। ज़राम ने जूस ग्लास में डाला और छोटा सा सिप लिया। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा उसने ग्लास वापस रखा और जिब्राइल की तरफ देखा। मैं सिर्फ आपसे मिलने आता हूँ। आप क्यों इतनी सहमत करते हैं? इस बात पर जिब्राइल ने उसे देखा। मैंने तो कोई सहमत नहीं की। नाश्ता तो मोमिना ने बनाया है। मोमिना के हाथ का नाश्ता करना अपने पेट को सहमत देने से कम है क्या? वो सोच कर रह गया। बोला कुछ नहीं। जिब्राइल ने उसका चेहरा देखा। क्या हम सोचे बिना नाश्ता कर सकते हैं? क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से बनाया है, चाहे उसे नहीं भी ये बनाना आता। जिब्राइल ने अपनी प्लेट में हाफ फ्राई अंडा निकाला, जो कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गया था। ज़रग़ाम मुस्कुराए, मगर अगले ही पल संजीदा हो गया। मैं नाश्ता करने नहीं, आपसे मिलने आता हूँ, क्योंकि आपने तो कभी सहमत नहीं करनी हमसे मिलने की। इस दफ़ा उसके अंदाज में शिकवा था। तुमसे मिल लेता हूँ ना, बस इतना काफ़ी है। मज़ीद तुम किसी के बारे में बात ना किया करो। वो संजीदा हो गए।
آخر آپ کب تک ہمیں سزا دیں گے یا خود کو سزا دیں گے؟ تم کیا چاہتے ہو زرگام؟ میرا سنڈے بریک فاسٹ خراب ہو جائے؟ بتاؤ۔ اس دفعہ وہ برہم ہو گیا۔ زرخام خاموش ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس دفعہ بھی وہ ناکام تھا، مگر اسے یقین تھا وہ سب صحیح کر لے گا۔ اس لیے مزید بات کرنے کا ارادہ ترک کر کے ان کی بیٹی کا بنایا ہوا پراٹھا اٹھایا جو کچھ زیادہ ہی کرسپی تھا، مگر کچا نہیں تھا۔ اب اس نے جبرائیل کو بے بسی سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہاں آ کے تو مجھ پر ظلم ہوتا ہے اور وہ ظلم آپ کرتے ہیں کھانے پہ روک کر۔ جبرائیل اس کی نظروں کو سمجھ کر مسکرائے، جیسے کہہ رہے ہو تم اسے ظلم کے قابل ہو۔ آپ امامت اچھی کرواتے ہیں پروفیسر کی جگہ آپ کو مسجد امام ہونا چاہیے تھا۔ وہ سرسری سے انداز میں بولا، ساتھ ہی اس نے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ وہ چاہے جتنا بھی ڈائٹ کانشیس کیوں نہ ہو، مومنہ کے اپنائے کھانے سے کھانے پڑتے تھے۔ اتنا بڑا رتبہ مت دو، میں تو بس کبھی کبھار فجر کی امامت کروا دیتا ہوں، وہ بھی امام صاحب بہت اصرار کرتے ہیں۔ وہ جو اس کا گلاس پکڑتے ہوئے بولے، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ اچھی جا رہی ہے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تمہارے باپ کا اتنا بڑا بزنس ہے، تم وہ کیوں نہیں سنبھالتے؟ چند ہزار کی نوکری کر کے تمہیں کیا مل جاتا ہے؟ ابھی تو چند ہزار کی نوکری کرتے ہیں نا؟ اس بات پر جبرائیل خاموش ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کرسی دھکیل کر فوراً اٹھے۔ ذرا مجھے ضروری کام کے لیے نکلنا ہے، مومنہ سے معذرت کر لینا اور جاتے ہوئے اسے ڈراپ کر دینا۔ وہ جلدی جلدی کہہ کر اس کی سنی بغیر نکلے گئے۔ وہ بیچارہ ان کو دیکھتا رہ گیا۔ باپ بیٹی کو صرف اپنی کہنی ہے، دوسروں کی سننا مکروہ ہے نا؟ ان کے جانے کے تقریباً 5 منٹ بعد وہ چہکتی ہوئی باہر آ رہی تھی، مگر سامنے اپنے بابا کی کرسی خالی دیکھ کر اس کی سپیڈ کم ہو گئی۔ غالباً وہ اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگی۔ عمر نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر خود ہی بولا، بابا کہہ رہے تھے ان کی طرف سے معذرت قبول کر لینا، انہیں ضروری کام سے جانا ہے، وہ تمہیں تمہارا سوشل سرکل پھر کبھی وزٹ کر لیں گے اور میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، وہ بھی اس صورت میں اگر تم ناشتہ کرو۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا مومنہ صبح کا ناشتہ کسی صورت نہیں کرتی، ویسے تو وہ خود بھی جا سکتی تھی، مگر اس کے بابا نے کہا تھا زرخان کے ساتھ جانے کا، تو منع کیسے کرے؟ اس کی ساری بات سن کر وہ زہر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی اور تنفن کر دی، کچن میں جا کر چائے کے پانی کا کپ چڑھایا، واپس آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک سلائس اٹھا کر جیم لگا کر کھانے لگی۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی، اپنے بنایا ہوا ناشتہ کرتی۔ یہ پہاڑ تو صرف زرغام اور بابا ہی سر کر سکتے تھے۔ مشکل سے اس نے 2 سلائس کھائے اور اٹھ گئی۔ زرغام بھی ختم کر چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے برتن اٹھائے اور کچن میں گھس گئی، جبکہ وہ اس کی تیاریوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کمر سے نیچے تک جھولتے کرلی بالوں کو اس نے ہاف کیچر لگا رکھا تھا۔ یلو لان کے پرنٹڈ سوٹ کے ساتھ شفون کا باریک دوپٹہ اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ اس کی ہائی ہیل زرخام کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ نفاست سے کیا میک اپ، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی، مگر اس کا اس طرح سجنا زرغام کو ہمیشہ سے ناپسند تھا، مگر اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کی لائف تھی، وہ جو کچھ مرضی کرے۔ اس نے سر جھکا لیا، سوچ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد وہ چائے لا کر اس کے سامنے رکھے گی، مگر وہ جلدی آ گئی۔ اس نے کپ اس کے سامنے رکھا۔ زرغام نے کپ کے اندر موجود چائے کو دیکھا جو کڑی ہوئی کم جلی ہوئی زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ کیا باپ کے جانے کا اور ناشتہ کرنے کا بدلہ وہ اس طرح لے گی مجھ سے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ جھولے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، جبکہ گلاب اس کے گھنے بالوں میں مساج کر رہی تھی۔ گلاب کی جوانی ڈھل چکی تھی، اب وہ اس کوٹھے کی دیکھ بھال اور صرف دیوی کی خدمت کرتی تھی۔ دیوی کو پسند نہیں تھا وہ اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کا کام کرے۔ کسی زمانے میں وہ بھی ایک حسین لڑکی تھی، دیوی جیسی تو نہیں لیکن حسین تھی۔ وہ تیل کی پیالیوں میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر اس کے گھنے بالوں میں مساج کر رہی تھی۔ جب فیروزہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بھاری کامدار ساڑی اور زیورات سے لدی ہوئی کندھوں پر کھلے بال وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جسمانی طور پر وہ فٹ تھی۔ دیوی نے آنکھیں کھول کر ایک نظر دیکھا اور دوبارہ بند کر لی۔ فیروزہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آئے۔ اتنی دفعہ کہا ہے کہ نیچے آ کر رہا کرو، مگر تمہیں تو شوق ہے مجھے تھکانے کا۔ وہ شکوہ کناں انداز اپنائے بولی۔ اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی تیز سیاہ آنکھوں پر گھنے پلکیں نزاکت سے جمی تھیں۔ آنکھیں کھولنے پر لگتا جیسے وہ آئی برو سے ٹکرائی۔ فیروزہ کا دل اس کے اوپر صدقے واری جانے لگا۔ کچھ دیر پہلے والی ساری ناراضگی ہوا ہو گئی اور اس کے کوٹھے کا چاند تھی۔ فیروزہ اس کا ایک ایک نخرہ خوشی خوشی اٹھا لیتی تھی۔ ہائے میں صدقے تجھے میری نظر نہ لگ جائے۔ انہوں نے انگلی کی مدد سے کاجل نکال کر اس کی گال پر لگایا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ مسکرانے سے اس کے بائیں گال میں گڑھا بن کر ختم ہو گیا۔
تم یہاں نظر اتارنے نہیں آئی آپا؟ کیا کوئی نیا شو آیا ہے؟ کیونکہ تم بلا وجہ اوپر کا رخ نہیں کرتی۔ اس کی بات سن کر فیروزہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش رہ گئی۔ گلاب کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے مگر اسے اجازت نہ تھی گفتگو کرنے کی۔ ہاں، ملک نے تمہیں بلایا ہے، بہت اصرار کیا اس نے تمہارے لیے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ بتانے کیوں آ گئی ہیں آپ مجھے؟ اس کا لہجہ سمندر کی طرح پرسکون تھا۔ فیروزہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، منع کیا تھا مگر وہ بضد تھا، اور دیوی بڑے بڑے رئیس آ رہے ہیں، وہاں بہت پیسہ ملے گا۔ پیسے کا نام لیتے ہی ان کے لہجوں میں امید اور آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دیوی پھر ذرا سا مسکرائی۔ تم پھر بھی منع کر دو، میں نہیں جاؤں گی اس شو کے لیے۔ فیروزہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ لاکھوں کروڑوں کا سوال تھا مگر وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وجہ کیا بتاؤں اسے انکار کی؟ تم کہہ دینا مجھے اس کے سیاہ بدے چہرے سے گھن آتی ہے۔ اسے لگا جیسے اس کی آواز کسی سیاہ کنویں سے آ رہی، جیسے وہ کسی پاتال میں کھڑی ہو جس کا اندھیرا وحشت ناک ہو۔ فیروزہ نے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہمیشہ کی طرح کوئی تاثر نہ تھا۔ اسے یہاں آئے 7 سال ہو چکے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گلاب کو جانے کا کہہ دیا۔ وہ تیل اٹھا کر چلی گئی۔ فیروزہ اس سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ پیچھے آہستہ آہستہ جھولا جھولنے لگی۔ فرش پر بکھرے اس کے لمبے بال ساتھ ساتھ جھولنے لگے۔ اس کی بند آنکھوں کے سیاہ لینس کے پیچھے ایک منظر چلنے لگا، ایک کمرے کا منظر، کشادہ کمرہ جس کے درمیان میں 5 سال کی چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، گلابی چہرے والی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بچے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کر کھڑی تھی اور وہ جلاد عورت اس کے روئی جیسے نازک گلابی ہاتھوں پر چھڑیاں برسا رہی تھی۔ اس بچی کے تب بھینچے ہوئے تھے۔ عموماً اس عمر کے بچے گلا پھاڑ کر روتے ہیں مگر وہ خاموش تھی، آنکھوں سے بہنے والے پانی کو پیچھے دھکیل رہی تھی اور چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ یتیم خانے کے باقی بچے دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، کچھ خوفزدہ کھڑے تھے۔ اس کی ہٹ درمی اس عورت کو مزید تیش دلا رہی تھی مگر اس نے درد کے باوجود ہاتھ پیچھے نہ کیے۔ جب وہ مار مار کر تھک گئی تو اسے منحوس حرامزادے کا لقب دے کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی چند ہمدرد بچے اس کے پاس آئے۔ اس نے پانی سے بھری آنکھوں کو اٹھایا اور اگلے ہی پل وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں کی چھلک جانے کا ڈر تھا۔ یہ 5 سالہ بچی غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی، ذہنی طور پر بہت تیز تھی۔ اس کے سہنے کی طاقت لاجواب تھی۔ اس 5 سال کی بچی کا کوئی نام نہیں تھا، سب اسے لڑکی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس وقت وہ کیفے میں بیٹھی ہانیہ اور اسد کے ساتھ کافی پی رہی تھی۔ زرخان تھوڑی دیر پہلے اسے ڈراپ کر کے گیا تھا۔ اسد اور ہانیہ اس کے یونی فیلو تھے۔ اس وقت وہ اپنے 2 سال قبل بنائے گئے اسکول کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے۔ اس کا ارادہ بابا کو لانے کا تھا تاکہ وہ اسکول کو دیکھ سکیں، مگر بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ وہ بس اپنے جاننے والوں سے فنڈز لے کر اسے دے دیا کرتے تھے۔ میں اور اسد سوچ رہے تھے کہ اسکول کے بچوں کو ہم کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھائیں، ان کی ایکٹیویٹی بڑھا دیں، مختلف مقابلے رکھیں تاکہ ان میں موجود قابلیت کا اندازہ ہو سکے اور ہم جان سکیں کون سے بچے میں کیا خوبی ہے۔ ہانیہ نے اسے کہا۔ مومنہ نے کافی کا آخری گھونٹ پی کر کپ ٹیبل پر رکھا۔ سوچ تو میں بھی رہی تھی، آج بابا کو ساتھ لانے کا ارادہ تھا۔ میں نے سوچا اسکول دکھاؤں گی، بچوں سے ملواؤں گی، ان کا سوشل سرکل اچھا ہے۔ وہ اپنے فرینڈس کو وزٹ کروائیں گے مگر بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اس وقت ہمارا سب سے مین مقصد فنڈز ہے۔ ہمارے اسکول کو رینوویشن کی ضرورت ہے، ٹیچر بھی کم ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملایا اور بازو ٹیبل پر ٹکا دیے۔ ہم پہلے بھی فنڈز اکٹھا کر لیتے تھے، اب بھی ہو جائیں گے۔ یونی میں بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اپنا اسکول وزٹ کرواتے ہیں۔ ہماری یونی میں کون سا بھوکے ننگے بیٹھے ہیں؟ اسد اپنی آخری بات پر ہنسا۔ مومنہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھوکے ننگے ہونا ہو مگر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے ضرور ہیں۔ وہ اپنا پیسہ سوچ کر استعمال کرتے ہیں۔ ارے یار، تمہارا کزن ہے نا، اس سے بولو، اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے وہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہانیہ کو جیسے اچانک یاد آیا۔ ہاں، جیسے وہ تیار بیٹھا ہوگا میرا حکم ماننے کے لیے۔ مومنہ نے منہ بگاڑا۔ تم حکم تو کرو، کیا پتا وہ تیار بیٹھا ہو، ویسے بھی اتنا امیر ہے، تمہارے ہاتھ کے جلے بد ذائقہ کھانا ہی کھا سکتا ہے، تو پیسہ کیا چیز ہے اس کے لیے؟ اسد اور ہانیہ دونوں نے کہا لگایا۔ مومنہ نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ اسے میرے بچکانہ سوشل ورک میں کوئی دلچسپی نہیں، اور میں نہیں جانتی وہ میرے کھانے کیوں کھاتا ہے، اور ایسا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے محنت سے بنائے گئے کھانے کی تم انسلٹ کرو۔ اس نے دونوں کو باری باری گھورا۔ زرگام سلطان سے تو شوقیہ انسلٹ کرواتی ہو نا؟ کیا کہتا ہے وہ؟ پراٹھا کچا ہے تو زیادہ سینک دیے ہیں،
آج چائے جلی ہے، جوس زیادہ ٹھنڈا ہے، بریانی کڑوی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ہنستا جا رہا تھا۔ اور ہانیہ، وہ کھانا کھاتے وقت کیسے منہ بناتا ہے، بتانا ذرا۔ اسد نے آنکھ دبا کر ہانیہ کو دیکھا جو اگلے ہی پر منہ کے زاویہ بگاڑنے لگی۔ بھاڑ میں جاؤ تم دونوں۔ وہ اٹھ کر غصے سے جانے لگی تو جلدی سے ہانیہ نے اسے روک لیا۔ اوکے اوکے، سوری، میں زرغام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا مگر تم نہیں جاؤ۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا تو مومنا نے اسے اگنور کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم یونی میں بات کریں گے، تم دونوں اپنے سرکل میں بھی بات کرو۔ ہم ایک ٹیم بنائیں گے، ان کو اپنا اسکول وزٹ کروائیں گے۔ اگر کچھ بات بن گئی تو میں سوچ رہی ہوں اسکول کے اوپر جو بلڈنگ خالی ہے کیوں نہ اس کو ہاسٹل کی شکل دے دی جائے، بے سہارا بچوں کے لیے۔ اس کی آخری بات پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہاں سپورٹس کے سامان، ٹیچرز، رینوویشن جیسے اہم مسئلے نہیں حل ہو رہے، اور یہ محترمہ کیا سوچ کر بیٹھی ہیں؟ بی بی، تم ہمیں بتاؤ، کیا بینک لوٹنے کا ارادہ ہے؟ اسد نے کہا تو مومنا نے دونوں کو دیکھا اور مخصوص انداز میں مسکرائی۔ دونوں پھر سے چونکے۔ جب بھی وہ اس انداز میں مسکراتی تھی اس کے دماغ میں دھماکہ خیز پلان چل رہا ہوتا۔ نہ جانے اب وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا، آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وسیع اوریز لاؤنج میں سفید شرٹس اور بلیک سکرٹس میں لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ صوفیہ، میرے لیے پانی لے آؤ، اس نے 30 سال کی خوبصورت سی لڑکی کو کہا۔ خود صوفے پر ڈھہ گیا۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ آئی۔ سر، پانی۔ لڑکی نے ٹرے اس کے سامنے کیا تو اس نے پانی اٹھا لیا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس واپس رکھا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ اس نے صوفیہ سے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، اب بالکل بدل گیا ہے۔ پکی بات ہے نا، اب تو نہیں تم سے جھگڑتا، ہاتھ تو نہیں اٹھایا دوبارہ؟ نہیں سر، اب میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ویسے آپ نے اسے کیا کہا تھا جو اتنا بدل گیا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی تو زرغام نے گلے میں گرتی ابھر کر غائب ہوئی۔ اب اسے کیا بتاتا، تھانے میں الٹا لٹکا کر اچھا خاصا دھویا تھا، پیار سے سمجھایا تھا، سمجھدار تھا، اس لیے وہ میری بات جلدی سمجھ گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے سلطان نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ان کے ساتھ سلا بھی تھی، دونوں نکسک سے تیار کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ تم اپنی مام کے ساتھ این جی او کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں، آپ جانتے ہیں میں اپنی جاب سے بہت زیادہ خوش ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ جتنا تم نے ملازمین کو سر چڑھایا ہے مجھے تو لگتا ہے تمہیں بھی خدمت خلق کا جنون چڑھا ہوا ہے، مومنا کی طرح۔ وہ تنزیہ بولے۔ بس بھی کر دیا کریں سلطان، سرا نے کہا تو سلطان خاموش ہو گئے۔ تم صبح صبح جبرائیل کی طرف چلے گئے تھے، کیسا ہے وہ؟ انہوں نے بہت ہی عام سے انداز میں پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح بہت اچھے، اس نے دونوں کو دیکھ کر بولا۔ تم نے اسے گھر واپس آنے پر کنونس کر لیا؟ سلا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ وہ واپس نہیں آنا چاہتے، مگر مجھے امید ہے کہ میں جلد ہی انہیں کنونس کر لوں گا، اس نے آرام سے کہا تو سلطان پہلو بدل کر رہ گئے۔ اچھی بات ہے، خیر تم یہ بتاؤ کہ دوبارہ بزنس کو کب جوائن کر رہے ہو؟ مام، میں اپنی جاب سے بہت زیادہ خوش ہوں، میں بزنس نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی جب آپ لوگوں کو میری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے میں کرتا تو ہوں آپ کی ہیلپ۔ اتنا کافی نہیں، میں اکیلا یہ سارا بزنس نہیں سنبھال سکتا، سلطان نے اسے جتایا۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ اپنے حصے کا بزنس سنبھالیں، باقی جو اس کا اقدار ہے اسے دیجیے، اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ سلطان زہر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ زرغان، تم جو چاہتے ہو وہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں جبرائیل نہیں، زرغام سلطان ہوں، اور میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اور پھر ان دونوں پر آخری نظر ڈال کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا گوا دیا، سلطان نے اپنی پیشانی کو مسلا۔ آپ اس سے اس طرح بات مت کیا کریں، آپ جانتے تو ہیں وہ کسی کی نہیں سنتا، سلا نے کہا۔ اور کس طرح بات کروں؟ وہ غصے سے بولے۔ آپ اس کے ساتھ پوزیٹیو کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ کو نہیں لگتا آپ کو مومنا سے ملنا چاہیے، جبرائیل سے اپنے تعلقات اچھے کرنے چاہیے؟ سلا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کھوجتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے بیٹے کی نظر میں پوزیٹیو رہیں، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ سلطان نے نہ سمجھی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج کا دن صالحہ کے گھر کافی مصروف تھا، انہیں میلاد کے لیے کھانا پکانے کا آرڈر ملا تھا جو وہ فی سبیل اللہ پکا رہی تھی۔ ساتھ ہی تخت پر 2 عورتیں سلائی مشینوں کے سامنے بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی تھیں۔ صالحہ کچن میں نور کے لیے کھانا ناشتہ بنا رہی تھی، انہوں نے ناشتہ ٹرے میں رکھا اور اس کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی، انہوں نے ٹرے اس کے سامنے رکھا، اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ناشتہ کر لو نور، انہوں نے محبت سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو اس نے صالحہ کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہاں آنے کے بعد اس کے منہ سے نکلے پہلے الفاظ تھے،
یعنی وہ بات کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ کھانا نہیں کھاؤ گی تو تم کمزور ہو جاؤ گی۔ وہ تو میں پہلے ہی بہت ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ چھت کو گھورنے لگی۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں، کھانا کھاؤ، تم میں تھوڑی ہمت آئے، تھوڑی طاقت آئے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اب مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں لا سکتی آنٹی۔ وہ کافی تلخی سے بولی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ میں نے تمہیں کہا ہے جو بھی مسئلہ ہے تم مجھ سے شیئر کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، مگر تم مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ اس طرح تو تم اندر ہی اندر مرتی رہو گی۔ اس کی بات سن کر وہ اچانک رونے لگی، بچوں کی طرح، شدت سے۔ صالحہ کا دل گھبرا گیا۔ نور خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے بازو میں بھر لیا۔ اس کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نور، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میرا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا ہو، انہوں نے پیار سے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر تک روتی رہی۔ صالحہ نے اسے خود سے الگ کیا، اس کا چہرہ صاف کیا۔ نڈھال ہو کر اس نے ان کی گود میں سر رکھا۔ میرا مسئلہ بلال ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر وہ سب بتانے لگی، آہستہ آہستہ، ایک ایک بات وہ بتا رہی تھی۔ بتاتے بتاتے وہ رونے لگی۔ صالحہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ سن رہے ہیں نا بابا، میں کب سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ ان کے سر پر کھڑی تھی مگر وہ مسلسل ناشتہ بنانے میں مصروف تھے۔ مومنہ، میں سن رہا ہوں تم نے یہی کہا نا کہ میں… وہ بولتے بولتے رک گئے، پھر یکدم سے پلٹ کر دیکھا۔ یقیناً وہ بھول چکے تھے کہ مومنہ نے کیا کہا۔ اب آپ بتائیں میں نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں نے سن لیا مومنہ، مگر تم بھی وہ کام کر سکتی ہو۔ وہ ہوا میں تیر چلا کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور ان کا تیر نشانے پر لگا۔ پوری یونی آپ کی سنتی ہے بابا، آپ بات کر کے تو دیکھیں۔ بس اتنا ہی تو کہنا ہے، یونی میں ہماری ٹیم آرگنائز کر دیں۔ کیا یہ مشکل ہے؟ میرے پاس کنونس کرنے کا ٹائم نہیں ہے بابا، اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں۔ مومنہ، یہ تمہیں اتنا آسان لگتا ہے کیا؟ انہوں نے مہارت سے آملیٹ کو پلٹا۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے بابا۔ وہ ان کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی جبکہ جبرائیل کی مکمل توجہ آملیٹ پر تھی۔ دھیان سے دیکھو مومنہ، آملیٹ کا کلر ایسا ہو تو سمجھ جاؤ یہ تیار ہے۔ ایک دفعہ تم نے زرقام کو جو آملیٹ بنا کر دیا تھا وہ سائڈ سے جلا تھا اور اندر سے کچا تھا۔ وہ بنا اس کی بات پر توجہ دیے اس کا بنا چہرہ دیکھے آملیٹ کو نفاست سے پلیٹ میں رکھ رہے تھے، جبکہ مومنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خدا کا واسطہ ہے بابا، کچن کی دنیا سے باہر آ کر بھی بات کر لیا کریں۔ زرغام کے نام پر تو ویسے ہی اس کا پارا ہائی ہو جایا کرتا تھا۔ ارے میری جان، کچن سے ہی دنیا شروع ہوتی ہے۔ انسان کھائے گا نہیں تو جیے گا کیسے؟ بھاڑ میں گیا کچن، اب میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ پیر پٹک کر بولی۔ میں سن تو رہا ہوں بیٹا، دیکھو میرے دونوں کان کھلے ہیں۔ وہ پلٹ کر اپنے دونوں کان دکھانے لگے۔ مومنہ اچھی خاصی زچ ہو گئی۔ بابا، آپ بات کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک پوچھا۔ جبرائیل کا اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولے، نہ بات کروں تو؟ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، بالکل اپنی ماں کی طرح ذرا سی بات پر سرخ ہونے والا۔ اس کا چہرہ اپنی ماں سے کافی مشابہ تھا۔ تو میں سڑک پر کھڑی ہو کر بھیک مانگنا شروع کر دوں گی، یا پھر جو آخری لاہور والا گھر ہے وہ بیچ دوں گی۔ اس نے ایک دم بم پھوڑا۔ جبرائیل نے آنکھیں سڑکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کون سا منحوس وقت تھا جب اسے سوشیالوجی پڑھنے کا مشورہ دیا تھا میں نے، اور کیا ضرورت ہے اسے چیریٹی سکھانے کی اور لوگوں کی حد سے بڑھ کر مدد کرنے کی؟ انہوں نے جی بھر کر خود کو کوسا۔ بھیک مانگنے والی بات پر وہ کبھی بھی بلیک میل ہونے والے نہیں تھے، مگر لاہور والا گھر؟ میں بات کروں گا، مگر آج کے بعد لاہور والے گھر کا نام بھی مت لینا، بہت عزیز ہے وہ مجھے۔ تمہاری ماما کی بہت سی یادیں ہیں اس میں۔ وہ ذرا ناراضگی سے بولے۔ اب آئے نا آپ لائن پہ، یہی آپ سیدھی طرح مان جاتے تو میں گھر کا نام نہیں نہ لیتی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اس نے سوچا تھا وہ گھر بیچنے کی بات کرے گی، مگر پھر اسے خیال آیا بابا کو وہ گھر کتنا عزیز ہے۔ اس نے اپنا خیال بدل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ لاہور والے گھر کو بیچنے کی بات کرے گی تو بابا اسے یونیورسٹی میں فنڈز کے لیے ایک ٹیم آرگنائز کروا دیں گے۔ میں صرف نیاز صاحب سے بات کروں گا، باقی وہ تمہارا اسکول دیکھ کر خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ ابھی بھی ناراض تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ آئیں۔ اس نے اپنے بابا کا بنایا مزیدار انڈے کا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا۔ اس کی بات سن کر وہ شرارتی سا مسکرائے، پھر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور اپنے سامنے پلیٹ کی، پھر بولے، ٹھیک ہے، مگر پھر میری ایک شرط ہے، تم پوری کرو تو ہی میں آؤں گا۔ آپ حکم تو کریں بابا۔ شہزادی مومنہ جبرائیل آپ کو اناج میں تول دے گی؟ اس نے نیچے والا ہونٹ شرارت سے دبایا۔ میں نے تو سنا تھا شہزادی ہیرو میں تول دیتی ہیں۔
तुम कैसी शहजादी हो? उन्होंने उसे मजीद तंग किया। शहजादी मोमना सबको उनकी पसंद के मुताबिक नवाजती हैं। आपको खाने पकाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अनाज ही दे दूं। सारा दिन पकाएं, सारी रात पकाएं। उन्होंने आंखें सुकेड़कर उसे देखा। मैंने तुम्हारी मामा से वादा किया था कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने पकाकर खिलाया करूंगा। वो जरा से खफा हो गए तो मोमना खिलखिलाकर हंसी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ठीक है, मैं आपको अपनी पसंद से चाइनीज ऑर्डर करके खिलाऊंगी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने अभी अभी हाफ्तन ताई की कब्र को लात मारी हो। जो आपका हुक्म शहजादी साहिबा, लेकिन मैं चाइनीज आपके हाथ के बने हुए खाऊंगा और आप अपने साथ साथ असद, हानि और जरखाम को भी खिलाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि इन्हें चाइनीज पसंद आए हैं तो मैं आपके स्कूल को जरूर विजिट करने आऊंगा, वरना मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। वो संजीदगी से बोले मगर हर अंदाज में शरारत थी। मोमना मुंह खोले इन्हें देख रही थी। क्या लाहौर वाले घर को बेचने वाली बात का बदला बाबा मुझसे चाइनीज पकवा कर लेंगे? और जरगाम, वो तो मरते दम तक मेरी तारीफ ना करे। मोमना मुंह फुलाकर सोचने लगी। जरगाम इस वक्त जल्दी जल्दी उठकर जाना चाहता था। उसे जरूरी मीटिंग के लिए फौरन निकल था। उसने टेबल से चाबियां उठाई, फोन उठाने लगा तो कॉल आती देखकर वो रुक गया। नंबर को वो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। उसका लहजा खुशगवार हो गया था। वालेकुम सलाम जरगाम, कैसे हो? आपकी दुआओं की बदौलत बिल्कुल अच्छा, मगर मैं आपसे नाराज हूँ। इसकी बात सुनकर वो जरा सा मुस्कुराई। नाराज क्यों हो? इसलिए नाराज हूँ क्योंकि मैं तो बिजी था। आपने अगर मुझे एक दफा कॉल करके मेरा हाल भी नहीं पूछा। वो मोहब्बत भरा शिकवा करने लगा। सारी दुनिया के लिए संजीदा जरखाम सुल्तान उनके साथ संजीदा बात नहीं कर सकता था, इसलिए तो फोन कर लिया। सोचा तुम्हें मजीद नाराज ना किया जाए और तुम्हें मना लिया जाए। अब खत्म करो अपनी नाराजगी। जो हुक्म सरकार, मगर शर्त है एक। उसके चेहरे पर शरारत आ गई। बिरयानी खाओगे या पुलाव? इनकी बात सुनकर उसने जानदार कहकहा लगाया। दरवाजे में खड़ा मुलाजिम जो उसे मीटिंग के लिए बुलाने आया था, हैरान रह गया। उसने शायद जरखाम को पहली बार उस तरह हंसते हुए देखा था। जरखाम ने उसे वापस जाने का इशारा किया। आप कैसे मेरे मुंह से हर निकलने वाली बात को पहले से जान लेती हैं? वो हैरत से पूछने लगा। तुम इस बात को छोड़ो, जो मैंने पूछा है वो बताओ, क्या खाओगे? पुलाव खाना पसंद करूंगा। वो मुस्कुराकर बोला। कोई कुछ दिन पहले कह रहा था आंटी मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं मोमना के लिए डाइट तोड़ सकता हूँ तो आपके बनाए खानों के लिए क्यों नहीं? उसके सामने एक दफा फिर मोमना के खाने आ गए। तुम ऐसा करो, उसके मेरे मेरे पास ले आना, तुम्हारी पसंद का सब सिखा दूंगी। इस बारे में सोचा जा सकता है। उसे इनकी तजवीज़ पसंद आई। ठीक है, शाम को आते हुए इसे साथ लेते आना फिर। इनकी बात पर वो चंद लम्हे के लिए खामोश रह गया, फिर बोला, क्या ये मुनासिब होगा शाम को मैं उसे अपने साथ आने का कहूँ? क्यों? इसमें कौन-सी गैर मुनासिब बात है? बस तुम उसे ले आना। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया। ओके आंटी, मैं शाम को ले आऊँगा। फिलहाल अभी मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलना है। उसने घड़ी को देखते हुए जल्दी से कहा। अच्छा बेटा ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखना। उन्होंने फ़ोन बंद किया। उसने फ़ोन जेब में डाला और फ़ौरन दरवाज़े का रुख किया। रात की इस पहर महफ़िल अपने अरूज पर थी। तबले और रुबाब की मिली हुई खूबसूरत धुन पर 4 खूबसूरत लड़कियाँ घेरेदार फ्रॉक पहने खूबसूरती से नाच रही थीं। इनके जिस्म में बेपनाह लचक थी। हाल में गाँव तकिए लगाए उमरा इन पर पैसों की बारिश कर रहे थे। फ़िरोज़ा पाई पान की गलोरी मुँह में रखे अपने झूले पर बैठी थी। अचानक ही तबला बजाने वालों के हाथ रुक गए। साथ ही घुंघरूओं की छनकार टूटी। फ़िरोज़ा बाई यकदम झूले से उठ गई और सारे तमाशाई बेसाख्ता खड़े हो गए। पैसों के कड़कड़ाते हुए नोट उनके हाथ में ही रह गए। इन सब की आंखें सीढ़ियों के पहले जीने पर जमी थी जहां सब्ज रंग के घेरेदार फ्रॉक में वो खड़ी थी, जिसका गला डीप था। उसने गर्दन में हैवी नेकलेस था जिसमें सब्ज मोती जुड़े थे। आज इसने नोजपिन की जगह दरमियानी साइज की नोज रिंग पहनी थी। वो सहज सहज कर उतरने लगी। इसके पाँव की उंगलियों में अंगूठियां थी। उसके उतरने से घुंघरू की मखसूस खूबसूरत झनकार पैदा होती थी। इस वक्त वो बिल्कुल किसी तराशीदा मूरत जैसी लग रही थी, जिसे हजारों लाखों का काफिर पूजते हों। उसे देखकर सब ऐसे हो गया जैसे इन पर सख्ता तारी हो गया हो। वो आखिरी सीने पर आई तो फ़िरोज़ा होश की दुनिया में लौटी और फ़ौरन उसकी जानिब लपकी। तुम नीचे कैसे? वो हैरत से पूछने लगी। आज मेरा शुमार तमाशाइयों में कर दो आपा। वो इनके सामने से गुजरकर झूले पर विराजमान हो गई। फ़िरोज़ा बाई, तुम असली हीरा छुपाकर हमें नकली मोतियों से बहला रही हो। एक आदमी का सकता टूटा तो वो फ़ौरन बोला,
فیروزہ بھائی سخت مشکل میں پھنس گئی۔ وہ یہ جانتی تھی سب صرف دیوی کی ڈیمانڈ کریں گے اور دیوی یہ تماشا دیکھ کر صرف مزے لے گی اور وہ اس کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی امید کے عین مطابق بحث چھڑ گئی، جبکہ دیوی مسکراتی نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ فیروزہ سب کو سمجھا رہی تھی دیوی کی قیمت ان کی پہنچ سے باہر ہے، مگر وہ سب لٹانے کو تیار تھے۔ دیوی کو نشہ تھا اس چیز کا، لوگ اس کے لیے تڑپیں اور وہ دور خاموش بیٹھ کر نظارہ دیکھے۔ سارے جاگیردار فیروزہ کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ وہ دوبارہ اس کے کوٹھے پر نہیں آئیں گے، مگر دیوی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فیروزہ بھائی بار بار اس کا چہرہ دیکھتی، مگر اس کے چہرے پر صرف مغرور سی مسکراہٹ تھی۔ ساری لڑکیاں اسے حسد اور رشک سے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے تماشائے جانے لگے۔ فیروزہ کا دماغ تب گیا۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کی طرف آئی۔ اسے دیکھ کر وہاں موجود سب کا دل زور سے دھڑکا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کس کس کا طرح تم میرے ضبط کا امتحان لوگی؟ وہ باقاعدہ چیخ پڑی۔ دیوی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ آواز نیچے رکھ کر بات کرو آپا۔ اس مقام پر میں تمہیں لائی ہوں، تم نہیں۔ اس لیے مجھ پر صرف اور صرف میرا حق ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا یہ سارا کوٹھا ایک طرف اور میں ایک طرف ہوں۔ آئندہ اس لہجے میں بات کی تو یاد رکھنا تمہیں اس طرح زمین پر پٹکوں گی کہ تم اٹھنا بھول جاؤ گی۔ اس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ وہاں موجود سب کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ فیروزہ کا رنگ فک سے اڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ بجاؤ، آج مجھے اپنے لیے ناچنا ہے اور تب تک بجاتے رہنا جب تک میرے گھنگرو نہ ٹوٹ جائے۔ فیروزہ کو نظر انداز کرتی وہ کڑک کر بولی۔ اسے دیکھ کر لڑکیوں نے جگہ خالی کر دی۔ اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ گرا لیا۔ رباب اور طبلہ ایک دفعہ پھر سر بکھیرنے لگا۔ وہ مکمل خود میں ڈوبنے لگی۔ ارد گرد سے بے نیاز اس کے پیر طبلہ بجانے والوں کے ساتھ ان سے زیادہ تیز تھے۔ جس دن وہ ناچتی طبلہ بجانے والوں کا امتحان ہوتا تھا۔ اس کے جسم میں اونچی پتلی شاخوں کی طرح لچک تھی جو ہوا کے ساتھ ساتھ تیز جھومنے لگتی تھی، مگر ٹوٹتی نہیں تھی۔ اس پر جنون طاری ہو رہا تھا۔ اس کے قدم تیز تیز ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اسی میں مشغول تھی جب اس نے دروازے سے دو نوجوانوں کو اندر آتے دیکھا۔ کسی کو رکنے کی اجازت نہ تھی، سو وہ نہیں رکے۔ دیوی اپنے مخصوص انداز میں ویسے ہی ناچتی رہی۔ ان میں سے ایک نوجوان بے یقینی اور کوفت کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسرا فیروزہ کے پاس آیا۔ فیروزہ بھائی، کیا یہ مخصوص محفل ہمارے لیے ہے؟ معنی خیزی سے بولا۔ یہی سمجھ لو خاور، وہ چڑھ کر بولی۔ خاور نے ان کے لہجے کا اثر نہیں لیا تھا۔ میرا دوست آیا ہے پہلی دفعہ، خیال رکھنا، خوش کر کے میرے ساتھ واپس بھیجنا اسے۔ اس نے فیروزہ کے کان میں جھک کر کہا۔ تمہارے لیے فی الحال اچھا ہوگا یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ جو ناچ رہی ہے اسے تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ خاور نے ایک نظر گھونگھٹ والی لڑکی کو دیکھا۔ اس نے چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کیا یہ بہت حسین ہے؟ خاور اس کی جانب بڑھنے لگا تو فیروزہ نے جلدی سے اسے پکڑ کر روکا۔ خبردار، سوچنا بھی مت، تمہیں پلک جھپکنے سے پہلے مار دے گی اگر اس کی مرضی کے بنا ہاتھ بھی لگایا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے قتل کیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر خاور سن سا رہ گیا۔ اس کا دوست اس کی جانب آیا۔ چلو یہاں سے خاور، فوراً۔ اس کے انداز میں سختی تھی۔ علی رکو یار، ابھی تو ہم آئے ہیں۔ اسے سمجھانا چاہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں نے کیا کہا؟ تم مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، لعنت ہو تم پر۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ کچھ دیر رکو علی، تمہیں اچھا لگے گا، تمہیں یہاں آنے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ علی نے اسے چند لمحے دیکھا۔ مجھے اس گھٹیا جگہ پر آنے پر صرف افسوس ہو رہا ہے، اس لیے تم رہو، میں جا رہا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر واپس پلٹا۔ خاور نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا۔ دیوی اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے قریب سے گزرا اس نے بازو تھام کر روک لیا۔ طبلہ بجالوں والوں کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ خاموشی ایک دفعہ پھر چھا گئی۔ علی نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا جو گھونگھٹ گرا کر کھڑی تھی۔ تم میری محفل میں بنا اجازت آئے ہو، مگر بنا اجازت جا نہیں سکتے۔ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا محترمہ۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ میری قیمت ادا کیے بنا کیسے جاؤ گے؟ تمہیں پتا ہے لوگ ترستے ہیں میرا رقص دیکھنے کے لیے، اور تم مفت میں دیکھ کر جا رہے ہو۔ دیوی نے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی اور لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ میرا دوست مجھے ان غلیظ گلیوں میں لے آیا ہے۔ وہ نہایت حقارت سے بولا اور جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا دیا۔ دیوی کا چہرہ خفش سے سرخ ہو گیا۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے اسے دھتکارا تھا۔ اس نے ہمیشہ مردوں کو اپنی پوجا کرتے دیکھا تھا، تڑپتے دیکھا تھا۔ تم شرافت کا اتنا ڈھونگ کیوں کر رہے ہو تو تم بھی ایک مرد نا۔ حسن تو کمزوری ہوتا ہے تو مردوں کی۔
کس حسن کی بات کر رہی ہو؟ چند سالوں میں تم دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ نفرت سے کہتا اسے پیچھے دھکیل کر جانے لگا مگر وہ پھر سامنے آئی۔ اپنا آپ دھتکارے جانا اسے برداشت نہ ہوا۔ آج کی رات تم اس کوٹھے سے نہیں جاؤ گے۔ یہ میرا حکم ہے۔ میں بھی تو دیکھو۔ مجھے دیکھنے کے بعد تو کتنا شریف رہتے ہو۔ وہ اس کے قریب آئی۔ اس سے پہلے وہ مزید قریب ہوتی، علی نے اسے پیچھے دھکیلا اور اس قدر سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا کہ کوٹھے کے در و دیوار ہل گئے۔ فیروزہ بائی کا دل دہلا۔ دیوی بری طرح زمین پر گری۔ وہ بنا اسے دیکھے لمبے لمبے ڈگ پھرتا باہر نکل گیا۔ خاور اس کے پیچھے بھاگا جبکہ فیروزہ دیوی کے قریب آئی۔ دیوی نے اپنے منہ پر خون کا ذائقہ محسوس کیا اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ گال میں جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ تینوں اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ سرغام نے اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ جبرائیل نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جبکہ مومنہ کا بالکل دل نہیں تھا، مگر اس نے منع نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آپ کی بیٹی مجھے اتنا ناپسند کیوں کرتی ہے؟ اس کے جانے کے بعد سرغام نے پوچھا۔ کیونکہ تم اس کے بنائے گئے کھانے کی تعریف نہیں کرتے۔ انہوں نے مومنہ کی بنائی ہوئی چائے کا سپ لیا۔ میں جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا۔ بھائی تم کرو یا نہ کرو، کھانا تو تمہیں پڑے گا۔ میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ کیا؟ جبرائیل نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں آپ کی بیٹی کو کھانا پکانا ہی سکھا دوں گا۔ اس نے خالی کپ ٹیبل پر رکھا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ کافی دیر بعد بولے۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ سوچیے گا مت، مجھے امید ہے سب ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مزید کسی رشتے کا ٹوٹنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بات پر اس نے سر کو جھکا لیا۔ تو کیا پھر مجھے مومنہ سے بات کر لینی چاہیے؟ نہیں پلیز، ابھی سخت وقت نہیں، صحیح وقت نہیں۔ مجھے مومنہ ابھی امیچور لگتی ہے، وہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ اس کی آخری بات پر مومنہ نے سن لیا اور اس کا چہرہ چند لمحوں میں ہی سرخ ہو گیا۔ اسے شدید غصہ آیا زرخام پر۔ اگر کسی کو جانے کی جلدی ہے تو میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ باہر چلی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ جبرائیل نے خود کلامی کی۔ اس نے میری آخری بات سن لی ہے۔ زرغام نے ہلکا سا مسکرایا۔ میں کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا، جبرائیل نے وارن کیا۔ میں ساری ذمہ داریاں خود لے رہا ہوں۔ وہ ذرا سا جھک کر بولا تو جبرائیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ باہر آ گیا۔ مومنہ منہ پھلا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مومنہ سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ مومنہ نے بنا کچھ کہے سیٹ بیلٹ لگا لیا۔ کافی دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ مومنہ اس کی سڑی ہوئی طبیعت کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی۔ تمہاری کون سی خالہ ہیں جن کے پاس مجھے لے کر جا رہے ہو؟ مومنہ مزید چپ نہ رہ سکی۔ تم نہیں جانتی، آ جاؤ گی تو مل لینا۔ زرغام گاڑی روڈ پر ڈال رہا تھا۔ میں کبھی تمہاری فیملی سے تو ملی نہیں، مطلب تمہارے پیرنٹس؟ میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، اس لیے میں جاننا چاہتی ہوں تم مجھے کیوں ملوانا چاہتے ہو؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کہیں کوئی شکوہ اور طنز نہ تھا۔ مومنہ جبرائیل کا کھانا لاکھ برا صحیح، مگر اس کا دل بہت خوبصورت اور اچھا تھا۔ زرغام اس بات کو مانتا تھا۔ سگی خالہ نہیں مگر بہت عزیز ہے مجھے۔ تمہیں سوشل ورک کرنے کا شوق ہے نا، اس سے سوچا تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ وہ نارمل انداز میں بولا۔ بابا تمہارے پیرنٹس سے ناراض کیوں ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، کبھی کسی نے بتایا نہیں، اس موضوع پر کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نارمل انداز میں بولا۔ میں نے تو کبھی بابا سے پوچھا ہی نہیں، میں پوچھوں گی۔ وہ ایسے پہلے جیسے خود کو بتا رہی ہو۔ زرخام خاموش رہا۔ کچھ دیر مزید خاموشی رہی ان دونوں کے درمیان۔ تم اتنے امیر ہو، مجھے میرے دوستوں نے بتایا، پھر تم پولیس میں کیوں جاب کرتے ہو؟ زرخام ہلکا سا مسکرایا۔ میری وائف کو پولیس بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے۔ اس نے شوق سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس سے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن دیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ بیوی؟ ہاں، میں نے یہی کہا۔ وہ اتنے ہی سکون سے بولا۔ مومنہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مطلب تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی؟ شادی نہیں ہوئی مگر میرا نکاح ہو چکا ہے۔ مگر مجھے تو نہیں پتا اور بابا بھی نہیں جانتے۔ وہ شدید حیرت زدہ تھی۔ بابا کو میں نے خود نہیں بتایا اس بارے میں تو یا میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا۔ مومنہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ شاید جھوٹ بول رہا ہے مگر وہ سنجیدہ تھا۔ چھپ کر نکاح کیا ہے تم نے؟ وہ دوسری دفعہ شوق ہوئی۔ ہاں۔ تم نے بابا کو بھی نہیں بتایا؟ نہیں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، بس تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آئی تم نے چھپ کر شادی کر لی؟ میرے بابا تمہیں اتنا چاہتے ہیں، تم نے ان کو بھی نہیں بتایا؟ اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے میرا۔
پھر تم نے اپنے ٹاپ سیکرٹ مجھے کیوں بتایا؟ اس نے ٹاپ سیکرٹ کے لفظ پر منہ بگاڑا۔ تم نے خود ہی پوچھا تھا، اتنا امیر ہونے کے باوجود پولیس کی جاب کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے میں نے تمہیں وجہ بتائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جا کر بابا کو بتاؤ، کیونکہ مجھ میں ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے ان کا دل دکھے۔ اس کی بات پر مومنا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ نہیں، ذرا بتانا، میں شکل سے ڈکیا لگتی ہوں یا جغل خور لگتی ہوں یا کوئی پیغام رساں لگتی ہوں؟ زرغام کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ تم میری ہیلپ نہیں کرو گی؟ اس نے دو ٹوک پوچھا۔ کیوں؟ تم میرے ماموں کے بیٹے ہو یا میرے بیسٹ فرینڈ ہو؟ اس نے طنزیہ کہا۔ تایا کا بیٹا تو ہوں اور کزن بھی ہوں تمہارا، اس نے جتایا۔ تم جو بھی کہو میں نہیں کہوں گی۔ وہ ڈھیٹ بن رہی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مومنا نے اسے دیکھا۔ کافی دیر بعد وہ پھر بولی، تمہاری وائف کیسی ہے؟ مومنا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اسے نہ جانے کیوں تجسس ہو رہا تھا۔ بہترین شیف ہے، وہ اسے بنا دیکھے جواب دے رہا تھا۔ تم نے تم نے کک سے شادی کی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، کیونکہ مجھے اچھے کھانے کھانا پسند ہے۔ سویرا اس کی بات میں وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی نظر سامنے کھڑے بچے پر پڑی ہوئی۔ ایک دم چیخی، گاڑی روکو! زرغام نے جلدی سے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ تم گاڑی میں میرا ویٹ کرو، میں بس بال پین لے کر آئی۔ وہ بنا اس کی سنے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زرغام اسے دیکھتا رہ گیا۔ واؤ زرغام سلطان، اب تم انتظار کرو۔ اس نے دونوں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے، جبکہ وہ بچے سے پتہ نہیں کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ میں تنگ آ چکا ہوں مومنا تمہارے سوشل ورک سے، وہ بڑبڑایا۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آئی۔ مجھے نہیں لگ رہا تمہیں بیچ راستے میں بال پین چاہیے ہوگا، وہ اسے گھور کر بولا۔ ہاں، مجھے وہ بچہ چاہیے اپنے اسکول کے لیے، سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ زرغام خاموش رہ گیا۔ ہاں، تو ہم کہاں تھے؟ تمہاری بیوی شیف ہے نا؟ وہ دوبارہ بات کا آغاز کر رہی تھی۔ زرغام کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑے۔ مومنا، اگر تم نے دوبارہ منہ کھولا تو میں تمہیں اس چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گی۔ اس کی بات پر مومنا کا منہ کھل گیا۔ یو آر کریزی، جسٹ فار دا کرائم آف آسکنگ اباؤٹ یور وائف یو کال می آؤٹ آف دا کار۔ وہ اپنی آنکھیں کھولے صدمے سے بول رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ پتہ نہیں وہ کون آنکھوں کی اندھی ہے جس نے تم سے شادی کر لی، یقیناً وہ پاگل ہوگی، اس نے شدید غصے میں کہا۔ ایکسکیوز می۔ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی ایک دم سے روکی، چہرہ اس کے قریب کیا۔ مومنا جبرائیل، پاگل اور اندھے لوگ اچھے کھانے نہیں بناتے، وہ اسے کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ مومنا حیرت اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے کھانے میں زہر نہ ملایا؟ تم میرا نام بھی مومنا نہیں۔